फाइनली अभी आज बहुत बड़ा मैं आपके ऊपर एक सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं कि श्रीलंकन टीम के ऊपर किस तरह लाहौर लिबर्टी चौक में अटैक करेगा। इंडिया बैक एंड पे श्रीलंका को पैगाम भेजता है कि तुम लोग ये पाकिस्तान का दौरा न करो। मुंबई हमलों के फौरन बाद इंडिया ने अपना पाकिस्तान के अंदर प्लान कैंसिल कर दिया। इस सारे में इजराइल प्लानिंग में शामिल था। ये लिबर्टी चौक अटैक में भी पीछे इजराइल था। इसमें एक हीरो का अगर मैं नाम ना लूं इस मौके पे तो ये सारी हमारी जो स्टोरी है वो नामुकम्मल हो। और वो उस बस का ड्राइवर था खलील। उसने वो बस ड्राइव की फटे हुए बर्स्टेड टायर के साथ। लेकिन ये वो कौम है जिसके अंदर वो खून है जिसकी बुनियाद पे मेरे कायद ने कहा था कि देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड हु कैन अनडू पाकिस्तान। अभी अटैक हुए सिर्फ 8 मिनट 9 सेकंड हुए हैं। आईसीसी का बयान आता है कि क्रिकेट इज नॉट सेफ इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को फिर ऑफर किया गया अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आप दुबई में आके खेलें। और नजम सेठी साहब को मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वापस क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम को ये बिलीव करने की जरूरत है कि हम कौन हैं। और इसमें मैं मार्का हक को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूं। I was about to say that. कि उस मार्का हक ने वो कॉन्फिडेंस कौम को दोबारा दिया हर बच्चे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक अनफॉर्चुनेटली हमें एक ऐसा हमसाया मिला है जिसने हमेशा से न सिर्फ इस खित्ते की डिस्टेबिलिटी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, जब हम उस पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो उसके ताने बाने हमें मशरिक़ वुस्ता से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नेक्सस है जो कि पाकिस्तान के अंदर कभी अमन नहीं देखना चाहता। हमेशा से डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिशें की जाती हैं, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे मासूम सिविलियंस पर हमले हो, या फिर खेलों का पाकिस्तान से निकलना। और बहुत से एलिमेंट्स 1947 से अभी तक हम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की, और मशरिक़ वस्ता के अंदर जिस हम नाजायज रियासत की बात कर रहे हैं वो है इजराइल। नाज़रीन, क्यों? सवाल है क्यों भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकता। सवाल एक और भी है कि भारत इजराइल के साथ मिलकर क्यों डिस्टेबिलिटी चाहता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कोशिशें, इतनी कार्रवाइयां, इतने मिस एडवेंचर्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ये एक सिक्के के जो दो रुख हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके दिल में क्या है और एक्चुअली ये चाहते क्या हैं। ये और बहुत से सवालात हमारे जहनों में आज जो मौजूद हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तारीख का मुतालिया भी रखते हैं, मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ावान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी आज डिस्कशन होने वाली है एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो सर, भारत को पाकिस्तान से मसला क्या है? एक अच्छा नेबर क्यों नहीं पाकिस्तान को नसीब हुआ, या फिर भारत एक अच्छा नेबर क्यों नहीं बन सका? 1947 से लेकर अब तक आप देखते हैं भारत को तो हमेशा से वो कोशिशें करते हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी की, चाहे जंगे हो जाए। तो व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। ये आज का जो टॉपिक आप लेके आए हैं ना, मैं आपके सुनने वालों को ये आप बता रहा हूँ कि आज बहुत एक क्लियर उनके मेंटल कंसेप्शन के लिए और उनकी अप्रीहेंशन के लिए कि ये इशू है क्या, भारत को प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ और अपनी सारी नेबरहुड के साथ। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि शायद ये कोई जो भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आज खुल के बात करूंगा और आज दिल से बात होगी। शायद समझा जाता है कि कोई डिवीजन ऑफ अटेंशन के लिए भारत का इशू छेड़ दिया जाता है। मई की जंग से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े बकवास किए कि ये एक डिवीजन ऑफ अटेंशन के लिए ये टॉपिक छेड़ दिया। ऐसा नहीं है। आज आपको मैं बेसिक प्रॉब्लम बताऊंगा
भारत का इशू सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है. भारत बेसिकली ये अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दुनिया में टोटल 2 मुल्क हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं. दोनों ने डिक्लेयर किया हुआ है, एक इजराइल है जो ग्रेटर इजराइल के लिए काम कर रहा है, और एक भारत है जो उसकी आरएसएस वाली जमात है जो 1926 में बनी थी, वो पूरा महाभारत के लिए काम कर रहा है. एक समझता है कि इस दुनिया में सिर्फ किसी को रहने का हक है तो वो एक्सट्रीमिज्म हिंदू होना चाहिए उसको, और दूसरा समझता है कि इस दुनिया के ऊपर रहने और रूल करने का हक सिर्फ और सिर्फ ज्यूज को है. दोनों एक अपनी इल्यूजन्स में हैं और यही दोनों का आपस में नेक्सस है. हमें जो है, अगर जब तक इसकी जड़ पता नहीं होगी हम कभी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते. बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि भारत को मसला है, इजराइल को मसला है, इजराइल नाजायज रियासत, मगर वो ये नहीं जानते कि इनका प्लान क्या है. पार्टीशन होती है, दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक आज़ाद हुए, लेकिन पार्टीशन के बाद भी हम एक अमन के साथ रह सकते हैं, ताल्लुकात हमारे बेहतर हो सकते हैं. गेम प्लान क्या है इन दोनों, जिस तरह आपने बताया, भारत का, इजराइल का, क्या मिथ है या फिर क्या वो स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये चल रहे हैं और क्या अचीव क्या करना चाहते हैं? मैं आज आपके ऊपर वो गेम प्लान रिवील करने जा रहा हूं जो इससे पहले किसी मीडिया पे किसी ने इस बारे में बात नहीं की. बहुत सारे मुल्क हैं जो सेपरेट होते हैं. ये कल की बात है, यूगोस्लाविया आज कितने हिस्सों में तकसीम हुआ पड़ा है, हर्जोगोविनिया है, बोस्निया है, क्रोशिया है, कितने मुल्क बन गए हैं और सब पीसफुली रह रहे हैं. ये आज की बात है कि हमारे होश की बात है, यूएसएसआर टूटा और कितनी सारी वो रशियन स्टेट्स जो हैं वो बन गई हैं और सारे पुरअमन रह रहे हैं. भारत को पाकिस्तान क्यों नहीं हजम हो रहा? क्योंकि पाकिस्तान वो रियासत है कि जिसने इनका पूरा गेम प्लान, चाहे वो भारत है चाहे वो ग्रेटर इजराइल है, इन दोनों के प्लान को इसने प्रोग्राम वाड़ दिया है पाकिस्तान ने. And how? इस रियासत का बनना ही इनका प्रोग्राम बढ़ना था. अच्छा, अब इनका गेम प्लान क्या था कि पाकिस्तान को खत्म कैसे करना है? ये जवाद साहब, मैं आपके सुनने वालों को भी कहूंगा कि ये मेरी स्टोरी मिस नहीं करनी. अगर आज उनको ये मेरी पूरी स्टोरी उन्होंने सुन ली तो उनको पूरे का पूरा ये सिस्टम समझ आ जाएगा कि दुनिया में हो क्या रहा है. इन्होंने पाकिस्तान खत्म करने के लिए एक पूरा गेम प्लान तैयार किया, इजराइल ने और भारत ने. ठीक है. कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत जो होती है ना, वो बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है. वो पिलर्स कौन से होते हैं? जिसकी वजह से वो रियासत अपने एक दूसरे के अंदर यूनाइट होती है, वो कौम बनती है. वो पिलर कौन से होती हैं? वो एक सबसे बुनियादी पिलर होता है उनका सोशल सिस्टम, उनका कल्चर की बुनियाद पे वो रियासत पूरी की पूरी खड़ी होती है. एक पिलर होता है. दूसरा पिलर हमारा था रिलीजन, जो बुनियादी पिलर था, जिसकी बुनियाद के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर करने वाले इश्क की बुनियाद पे ये मुल्क वाज़रे वजूद में आया और उसके ऊपर खड़ा था. तीसरा पिलर होता है पॉलिटिकल सिस्टम, कानून, इदारे, ये सारा. और चौथा सिस्टम होता है उसकी रियासत की स्पोर्ट्स, जो कि एक बहुत बड़ा, मैं बहुत सारे लोग आपके सुनने वाले इस बात पे हैरान होंगे कि स्पोर्ट्स इतना कैसे मतलब पिलर हो सकता है. अभी किस तरह इन चारों पिलर्स को तबाह किया गया, किस तरह हिट किया गया, हमारे कल्चर को तबाह किया गया. किस तरह आपको याद होगा कि पूरे का पूरा भारतीय मीडिया और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का कितना डीप इन्फ्लुएंस 90s में, 2000 में पाकिस्तान के ऊपर आया. Exactly, I still remember the dramas. Yes, hats off to those जिन्होंने फाइनली रियलाइज किया उस थ्रेट को और भारतीय फिल्मों का बैन कर दिया. और ये जो मुंबई हमला था, मुंबई हमला इसमें 2008 का, वो बार बार हमारी आज डिस्कशन में आएगा. 2008 वो एक ऐसा फॉल्स फ्लैग था जिसने भारत को तो जो एक्सपोज करना था, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था. अच्छा, उसके बाद ये कल्चरल हमारे
میلے ختم ہو گئے, ہمارے فیسٹیولز ختم ہو گئے, بسنت ختم کرا دی گئی, سب کچھ وہ کلچر ہی ہمارا جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا گیا. مذہب دوسرے پلر کو ہٹ کیا گیا, ایکسٹریمزم یہاں لائی گئی, امپورٹ کی گئی, سپورٹ کی گئی, فنڈ کی گئی. مذہبی فرقہ بازی کو بڑا ہائیلی سپورٹ کیا گیا, اور تفرقہ بازی کے نام کے اوپر, فرقہ بازی کے نام کے اوپر بہت ساری کلنگز را نے کروائیں. ان کے سیلز تھے جو کام کرتے تھے. مذہب کو ہٹ ہوا, سوشل سسٹم کو ہٹ ہوا. تیسرا پلر تھا ادارے, جس میں فوج ٹارگٹ نمبر 1 تھی, اور سپورٹس. اچھا, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. فوج کیوں کہ فوج کے اندر پوری قوم کی اور اسپیشلی لو مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. فوج میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں جاتا, کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں جاتا, کسی پولیٹیشین کا بیٹا نہیں جاتا. فوج میں کون جاتے ہیں؟ غریب آدمی کے بچے جاتے ہیں, اسلم الیکٹریشین کا بیٹا جاتا ہے. آج میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں, آپ پی ایم اے میں چلے جائیں, پی ایم اے میں روک کے 100 کیڈٹس کو پوچھتے ہیں ان کے باپ کیا کرتے ہیں, 90% وہ غریب مزدوروں کے بچے ہوں گے جو افسر بننے گئے ہوئے ہیں. فوج لو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, لو مڈل کلاس پوری قوم کو پریزنٹ کرتی ہے, ایک قوم. اس لیے قومیت کے لیے ہٹ کرنا فوج کو بڑا ضروری تھا, فوج کو ٹارگٹ کیا گیا. چوتھا پلر تھا سپورٹس. سپورٹس کو اتنی خوبصورتی سے ہٹ کیا گیا کہ اب سپورٹس کا کیوں اس میں ضروری ہے. سپورٹس وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ خوشی غمی سانجھی ہو جاتی ہے. سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس پہ پوری قوم کی خوشی غمی سانجھی ہو جاتی ہے, چاہے کوئی کشمیری ہے, چاہے کوئی پنجابی ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, گلگت کا. جب افریدی چھکا مارتا تھا پوری قوم خوش ہوتی تھی, اور جب افریدی آؤٹ ہوتا تھا پوری قوم اکٹھی غمگین ہوتی تھی. یہ واحد کام تھا کرکٹ جس سے پوری قوم اکٹھی خوش ہوتی تھی اور پوری قوم اکٹھی غمگین ہوتی تھی. دشمن کو یہ وارہ نہیں کھاتا تھا. اس کے لیے پورا ایک گیم پلان کیا گیا کہ پاکستان سے کرکٹ ختم کی جائے. اور اس سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ 3 پلرز کو ہٹ کر دیا گیا, 3 پلرز کو ٹارگٹ کیا گیا. کرکٹ جو تھی نا ہماری قوم کی روح تھی, اس کے لیے پورا پلان تیار کیا گیا. اس کے لیے ہمارے جو کی پلیئرز تھے, جو بڑے شائننگ سٹارز تھے, ان کو ایک بڑے پلان کے تحت لندن میں کرپشن میں انوالو کرایا گیا. I still remember that case. یس, یہ بٹ تھا, یہ آصف تھا, محمد آصف. محمد آصف جیسا پلیئر تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. ایک ہی ایکشن سے ان سوئنگ بھی آؤٹ سوئنگ بھی. وہ ان کو بڑے ٹریپ کر کے انڈین میڈیا نے ان کو لندن میں کرپشن میں انوالو کیا. یہ بیچارے غریب گھروں کے بچے تھے, اور یہ تھوڑا بہت پیسے کے اندر لالچ میں جانسے میں آ گئے. ینگسٹر سے ٹریپ ہوئے, ان کو ایلیمینیٹ کرایا گیا کرکٹ سے. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. فائنلی ابھی آج بہت بڑا میں آپ کے اوپر ایک سیکرٹ ریویل کرنے چاہ رہا ہوں کہ سری لنکن ٹیم کے اوپر کس طرح لاہور لبرٹی چوک میں اٹیک کرایا گیا. ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن ممبئی میں کیا گیا 2008 میں, جو ہوٹل کے اوپر اٹیک ہوا. اور اس میں اجمل قصاب, ابھی اٹیک ہوا نہیں تھا تو یہاں میڈیا ہمارا, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, بڑے معزز اینکر اب وہ بن چکے ہوئے ہیں. وہ ابھی اٹیک پورا ختم نہیں ہوا تھا تو وہ اس کے گاؤں میں بھی پہنچ کے ہوئے تھے اجمل قصاب کے. وہ اکاڑا میں انہوں نے گاؤں بھی بنا لیا تھا اور اجمل قصاب کا گھر بھی بنا لیا. اٹ واز آل فالس. ہمارا میڈیا ہمارے بیچ میں یہ پتھر باہر سے نہیں آتا تھا. بہت سارے پتھر ساڈے کرویاں ہوندے سن, کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ میر جعفر, میر صادق ہمارے بیچ میں موجود تھے. یہ تو وقت نے آہستہ آہستہ ان کو فلٹر کیا. اس کے بعد یہ پلان تھا, یہ 2009 کا جو ٹور تھا یہ انڈیا کا پلان تھا پاکستان کے اندر آنا. ممبئی حملوں کے فوراً بعد انڈیا نے اپنا پاکستان کے اندر پلان کینسل کر دیا سیکیورٹی ریزنز کی بنیاد کہ ہم نہیں آ رہے, اور وہی وہ ممبئی اٹیک کی بنیاد بنا کے. آج بھی وہ اجمل قصاب کو کب انہوں نے پھانسی دی, کہاں مارا, یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے. میں جواد صاحب, میں اپنے باپ کا نہیں, اگر آج بھی دلی میں جہاں انہوں نے اجمل قصاب کو دفن کیا ہوا ہے وہ قبر کھول کے دیکھ لیں, اندر کوئی اجمل قصاب یا اس جیسا کوئی بندہ بھی نکل آئے, میں اپنے باپ کا نہیں ہوں. یہ اتنا
اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے دنیا کے اوپر مسلط کیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, صرف پاکستان سے دشمنی کی خاطر, صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. کوئی اجمل قصاب نامی بندہ نہیں تھا, وہ ان کا اپنا فالس. خیر, اس کو ٹارگٹ کیا انہوں نے کرکٹ کے اوپر. سری لنکا کے ساتھ ان کو بہت سخت پرابلم تھا. وہ پرابلم کیا تھا؟ یہ بھارت سری لنکا کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے پوری ایک انسرجنسی 30 سال سری لنکا کے اندر لڑائی, اور اس کا نام تھا LTEE, LTTE, لبریشن آف تامل ٹائگرز ایلان. اس نام سے ایک انہوں نے تنظیم بنائی, اس میں تامل ٹائگرز انہوں نے لڑائے. 30 سال وہ انسرجنسی سے سری لنکا بیچارہ لڑتا رہا. مطلب وہی جو طریقہ کار فتنہ ہندوستان کا ہے, ایگزیکٹ انہی پیٹرنز کے اوپر سری لنکا میں 30 سال تک. اور فائنلی سری لنکا کو ریسکیو کیسے ملا, یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. پاکستان نے سری لنکا کو ریسکیو کیا. وہ کیسے سر؟ پاکستان نے سری لنکن پولیس, سری لنکن ملٹری کو پاکستان میں بلایا, پاکستان میں ان کو ٹریننگ دی, ان کو گریلا وارفیئر سکھائی. وہ تامل ٹائگرز جو تھے, دے ور ماسٹر آف گریلا وارفیئر. پاکستان نے 8 سال اس کے اوپر سری لنکا کو اسٹریٹجیکلی, ٹیکنیکلی اینڈ ملٹریلی سپورٹ کیا. مطلب زمینی جنگ جو وہ جو گریلا وارفیئر تھی, ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا گریلا وارفیئر ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو جنگل وارفیئر ہوتی ہے, وہ آتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. وہ قبضہ نہیں کرتے. بیسیکلی وہ ٹیررزم تھی اس دور کی. 1976 سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد 30 سال یہ چلی, اور پورے کا پورا پیکج پیچھے بھارت سپانسر کر رہا تھا اس کو. اور سری لنکا بیچارے کے اندر اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ ان کے خلاف, انڈیا کے خلاف لڑ سکتا. فائنلی پاکستان نے ان کی ملٹری کو ٹریننگ شروع کی. 7 سال لگے. پاکستان نے ویپن بھی ان کو دیے, پاکستان نے ٹیکنالوجی بھی دی, پاکستان نے ایکسپرٹس بھی دیے, اور پاکستان نے ان کے لوگوں کو ٹرین کر کے واپس بھیجنا شروع کیا. جب یہ پورا 7 سال کا پروسیس ہوا تو ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. ختمی اور سارے ریزلٹس فائنلی آئے, اور سری لنکا نے فائنلی 30 سال بعد ان تامل ٹائگرز کے اوپر فتح حاصل کی اور مکمل ان کو ایلیمینیٹ کیا. آج بھی کوئی پاکستانی سری لنکا میں جاتا ہے, اس کو VVIP پروٹوکول ملتا ہے. The nation respect پاکستانی like anything. آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے یہ, میں ساری چیزیں آپ کو کنیکٹ, اس لیے اجمل قصاب, سری لنکن تامل ٹائگرز آ کے کنیکٹ لبرٹی چوک پہ انہوں نے کلمینیٹ ہونا ہے ان سارے پوائنٹس نے. اور اس سارے کے پیچھے, سری لنکا کو لڑانے کے پیچھے, تامل ٹائگرز کے پیچھے اسرائیل ان کے ساتھ تھا. ممبئی حملوں میں پوری ٹیکنیکل سپورٹ اس وقت بھی اسرائیل نے ان کی تھی. اینڈ فائنلی جب انڈیا اپنا پروگرام کینسل کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ سری لنکا فوری طور پہ کہتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں گا. انڈیا بیک اینڈ پہ سری لنکا کو پیغام بھیجتا ہے کہ تم لوگ یہ پاکستان کا دورہ نہ کرو, پاکستان از اے ڈینجرس کنٹری. لیکن اب وہ تامل ٹائگرز والی سپورٹ, پاکستان کا اسٹریٹجک ریلیشن, سری لنکا کو کہتا ہے, سری لنکا نے ٹھوک کے انڈیا کو جواب دے دیا. اچھا, اس ٹائم سری لنکا نے تامل ٹائگرز کو ہرا دیا تھا, وہ پورا ٹیک اوور کر چکے ہوئے تھے, اور انڈیا کو یہ بہت بڑا غصہ تھا کہ ہماری 30 سال کی انسرجنسی پاکستان نے فیل کرائی ہے. اور ان کے تعلقات بھی مضبوط ہو گئے, ان کے تعلقات بھی مضبوط. اور انڈیا نے پروگرام جو کینسل کیا تھا ممبئی, وہ سری لنکا نے اس کی ریپلیسمنٹ کا والنٹیئر کر دیا. تو لبرٹی چوک آتے ہیں. اب 2 ٹیسٹ یہ سیریز تھی. پہلا ٹیسٹ کراچی میں تھا, دوسرا ٹیسٹ لاہور میں تھا. اور لاہور ٹیسٹ کا جب صبح 8:30 بجے اور جب ٹیم سٹیڈیم میں آ رہی ہے, پل کانٹیننٹل ہوٹل سے ٹیم نکلی, مال روڈ سے ہوتی ہوئی مین گلبرگ میں انٹر ہو کے, تو جب قذافی لبرٹی چوک پہ بس پہنچی تو 2 ٹیررسٹ تھے, انہوں نے بیگ پہنے ہوئے تھے, انڈین ویپنز ان کے پاس تھے, انڈین کرنسی ان کے پاس تھی, انڈین فوڈ ان کے پاس تھا 10 پیک میں. ایک TTP کا ٹیررسٹ تھا, ایک داعش کا تھا. اب تیسرا جو وہ نیکسس ہے نا, جو اسرائیل, انڈیا, اب تیسرا پارٹنر افغانستان. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تیسرا بیچ میں شامل نہ ہوتا؟ مطلب یہ تو تب سے گیم شروع, یہ گیم تب سے تھی, یہ تب سے گیم تھی. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ گیم کو نئی بنی ہے, تو ایسا نہیں ہے.
یہ گیم تب سے ہی تھی. اچھا ہمیں ابھی لگ رہا تھا کہ یہ ابھی شروع نا لوگوں کی آنکھیں ابھی کھلی. گیم پلان, وہ جو گریٹر گیم پلان ہے, یہ میں آپ کو بھی اور آپ کے سننے والوں کو بتاتا جاؤں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ گریٹر گیم پلان ہے کیا. ایگزیکٹلی, بیکاز ہم نے تو جب مارکہ حق دیکھا اس میں دیکھا کہ اسرائیلی ڈرونز آ رہے ہیں, جی, اسرائیلی آپریٹرز کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر موجود اس ہے. سارے میں اسرائیل پلاننگ میں شامل تھا. یہ لبرٹی چوک اٹیک میں بھی پیچھے اسرائیل تھا. اس کے بعد وہ دونوں ٹیررسٹ بس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. پوری ٹیم سری لنکا کی اس وقت اندر موجود تھی بس میں, اور کیپٹن جے وردھنا تھے, جے سوریا تھے بیچ میں, اور بھی سارے نامور پلیئر ان کے بیچ میں شامل تھے. اور ہماری پولیس کی سیکیورٹی ساتھ تھی. 6 پولیس آفسر ہمارے شہید ہوئے اس اٹیک میں, 2 سیولین شہید ہوئے. سری لنکن جو ٹیم کے 3 ممبر زخمی ہوئے, گولیاں لگی ان کو. جے وردھنا زخمی ہوا. اس میں ایک ہیرو کا اگر میں نام نہ لوں اس موقع پہ تو یہ ساری ہماری جو سٹوری ہے وہ نامکمل ہوگی. اور وہ اس بس کا ڈرائیور تھا خلیل, جو سری لنکن پلیئر کو اس بس میں لے کے جا رہا تھا. How was he hero? انہوں نے سب سے پہلے اس کے ٹائر بسٹ کیے گولیاں مار کے. بس کے ٹائر بسٹ ہو چکے ہوئے تھے, اور اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ وہ بس ڈرائیو کر کے کسی جگہ پہ آگے. تو انہوں نے پوری کی پوری سری لنکن ٹیم کو بچر کرنا تھا ادھر. یہ پورا ماسٹر پلان یہ تھا کہ سری لنکا سے بدلہ لینا ہے کہ وہ پاکستان کھیلنے کیوں آئی. وہی تامل ٹائگرز کو, وہ تامل ٹائگر کی شکست کا بدلہ اب پوری سری لنکن ٹیم کو بچر کر کے ہونا تھا. اور جب ٹائر بسٹ ہو جاتے ہیں بس کے, اتنی بڑی بس کے, تو بس کا ڈرائیو کرنا, مگر ڈرائیور خلیل جو تھا, محمد خلیل, اس نے وہ بس ڈرائیو کی پھٹے ہوئے برسٹڈ ٹائر کے ساتھ, اور اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے. اس کے لیے بہت آسان تھا, بس کھڑی کرتا اور اتر کے بھاگ جاتا. لیکن یہ وہ قوم ہے جس کے اندر وہ خون ہے جس کی بنیاد پہ میرے قائد نے کہا تھا کہ دیر از نو پاور ان دا ورلڈ ہو کین انڈو پاکستان. یہ وہ محمد خلیل کے اندر وہ خون تھا اس ڈرائیور کے اندر. ہی ڈروو دیٹ بس ود آل بسٹڈ ٹائرز, اور وہ بس کو ڈرائیو کر کے اسی حالت میں گولیاں کھاتے ہوئے وہ اس کو اسٹیڈیم تک لے گیا. اور پھر جا کے سیکورٹی اور آ گئی, اور سارا بعد میں جو ٹائر پھٹے ٹائر برسٹڈ ٹائر کے ساتھ لبرٹی چوک سے قذافی اسٹیڈیم تک وہ محمد خلیل وہ بس لے گیا. آل پلیئرز ور سیف. بیچ میں سے 3 تھوڑے سے زخمی ہوئے جن کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد. اس کے بعد فوری طور پہ ابھی اٹیک ہوئے صرف 8 منٹ 9 سیکنڈ ہوئے ہیں. آئی سی سی کا بیان آتا ہے کہ کرکٹ از ناٹ سیف ان پاکستان. 8 منٹ 9 سیکنڈ کے بعد لگتا ہے پہلے سے وہ یہ سارے کا سارا اسکرپٹ تھا. کرکٹ از ناٹ سیف ان پاکستان اینڈ سری لنکن ٹیم شوڈ امیڈیٹلی کوئٹ پاکستان. مگر ہیٹس آف ٹو سری لنکن گورنمنٹ, سری لنکن کرکٹ ٹیم. دیکھو ٹیمز آر ناٹ پولیٹیکل. سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن جے وردھنے نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا وی آر ناٹ اسکیئرڈ آف دس اٹیک. یہ ایک ٹیررزم ہے, اور ٹیررزم اس وقت پوری دنیا کا ہر ملک ٹیررزم جو ہے وہ بھگت رہا ہے, اور سری لنکا نے 30 سال ٹیررزم بھگتی ہے. اس نے ریفر کیا اس تامل ٹائگرز کی انڈین پراکسی کو. یہاں آ کے انہوں نے کہا کہ آلدو کہ وی آر کمفرٹیبل, ہم بالکل سیف ہیں اور ہم کھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں, مگر پاکستان نے ہمیں آفر کیا ہے کہ آپ لوگ دورہ منسوخ کر کے واپس چلے جائیں, اور پاکستان جب چاہے گا ہم واپس آئیں گے. یہ بہت بڑا بیان تھا. اس کے فوری اس دورے کے بعد نیوزی لینڈ کا دورہ تھا. نیوزی لینڈ نے بھی اپنے دورے کی کینسلیشن 20 منٹ بعد اناؤنس کر دی, اور پھر پاکستان سے یوں کرکٹ کا خاتمہ ہو گیا. اب یہاں کچھ کریکٹرز آتے ہیں کہ جو ہمیشہ کسی کا گھر جلنے کے بعد وہ جو بینیفیشری ہوتے ہیں ان کا ایک رول آتا ہے, فوری سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. فوری سے ایکٹیو. یا اب پاکستان کو پھر آفر کیا گیا اگر آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ دبئی میں آ کے کھیلیں. جو ڈیڈ اسٹیڈیم تھے دبئی میں, جن کا کوئی کرکٹ سے واسطہ ہی نہیں تھا, جو آئی سی سی کے ممبر بھی نہیں تھے, سارے کا سارا ریونیو جو ہے
وہ دبئی میں شفٹ ہو گیا. اب آپ کو بہت سارے کریکٹر اسپیشلی اس ایران اسرائیل وار کے بعد جو کھل کے سامنے آئے ہیں پاکستان دشمن میں، آپ کو بہت کچھ اب نظر آنا شروع ہوگا. میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جو آپ کے سننے والے ہیں دل تھام کے آج میری سٹوری سنیں. آج آپ کو ان کو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ پاکستان کے خلاف گیم پلان ہے کیا. اس کے بعد پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی حتیٰ کہ وقت ایسا آ گیا تھا جواد صاحب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو ہم نے لنگوٹ پہننا ہم نے سکھایا تھا، افغانستان کی ٹیم، وہ اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں پاکستان کے اندر. یہ وقت آ گیا تھا، اور بڑی بہت ہی کٹھن پاکستانی قوم کرکٹ کے پیچھے کریزی تھی. اور جب انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کے اندر ختم ہوئی اور جس طرح سٹیڈیمز کی جو بربادی ہوئی اور جو حال ہوا سٹیڈیمز کا، وہ دور ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اور اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ اور نجم سیٹھی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا واپس کرکٹ کو پاکستان کے اندر. پی ایس ایل شروع کرائی انہوں نے. پی ایس ایل کے میچز دبئی میں پہلے ہوئے، فائنل پاکستان میں ایک کرایا گیا. اس پہ بھی کچھ انٹرنیشنل کرکٹ کو آئی سی سی نے منع کر دیا، انڈیا نے منع کر دیا، کچھ آ گئے. آج بھی جب سب نارمل ہو گیا، 2016 میں پھر زمبابوے آیا، پھر 2017 میں سری لنکا نے پہلا دورہ کیا، اور سری لنکا کو جس طرح ویلکم کیا گیا پاکستان میں، وہ بالکل ایسے تھا جیسے کہ اسی نیشنل ہیروز کو ویلکم کیا جاتا ہے. سری لنکن ٹیم آج بھی ہمارے ماتھے کا جومر ہے. ہم سری لنکا کو دل سے چاہتے ہیں، کیونکہ بڑے مشکل وقت میں سری لنکا نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا. یہ ساری سٹوری جو تھی، اس کا کیوں کرکٹ پاکستان سے نکالی گئی، یہ ایک پلر تھا جس کے پیچھے قوم اکٹھی خوش ہوتی تھی اور اکٹھی غمگین ہوتی تھی. قوم کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا. اب کرکٹ چل رہا ہوتا ہے، پہلے تو ٹیسٹ میچ آپ دیکھیں 1980s کے ٹیسٹ میچ قذافی اسٹیڈیم میں ہوتا تھا، نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد میں ہوتا تھا، فیصل آباد کے اسٹیڈیم میں ہوتا تھا. تو ٹیسٹ میچ میں ٹکٹ نہیں ملتے تھے، اسٹیڈیم بھرے ہوتے تھے، اسٹیڈیم اتنے بھرے ہوتے تھے. آپ سر آپ نے وٹنس کیا؟ میں آئی ایم دا آئی وٹنس. ہم 5 دن جا کے ٹیسٹ میچ دیکھتے تھے. سکولز کی طرف سے پورے سکولز ہمیں لے کے جاتے تھے. کرکٹ سپورٹس جو ہوتی ہے جواد صاحب، یہ قوم کی روح ہوتی ہے، جوڑتی ہے قوم کو آپس میں. اس لیے دنیا اتنا پیسہ اپنے ملکوں کی سپورٹس کے اوپر لگاتا ہے. ورنہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ریونیو اونلی. یہ قوم کی انٹیگریشن کا ایک بہت اسٹرانگ پلر ہے. آج بھی میں اپنی ریاست کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سپورٹس کے اوپر انویسٹ کرو. اگر قوم کو جوڑنا ہے تو سپورٹس کے اوپر انویسٹ کرو، پلیئر پیدا کرو. وہ قوم کے آئیڈیل ہوتے ہیں. یہی نئی جنریشن پھر ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے. پھر سپورٹس کا کلچر بنتا ہے، ہیلتھ کا کلچر بنتا ہے. جب ہیلتھ کا کلچر بنے گا تو نارکوٹیکس سے لوگ نکل کے یہ پھر پنکی جیسے کریکٹر جو ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے، یہ پنپ نہیں پائیں گے. آج بھی میں بار بار ایجوکیشن سپورٹس کے اوپر انویسٹ کرو، انہی سے قومیں بنتی ہیں. لیکن یہ سارا گیم پلان جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو شیطان ہے وہ اپنا پلان بناتا ہے اور ایک اللہ کا اپنا پلان ہوتا ہے. انہوں نے جتنی بھی چالیں چلی، انہوں نے جتنی مذہب کے اندر ہماری تفرقہ بازی کرائی، خدا نے آج ہی اتنا ہمیں آپس میں ایک جوڑ دیا. بالکل. انہوں نے جتنا ہمارا پولیٹیکل سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی، یہ کسی اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کیسے ٹریپ ہوئے اس پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. میرے حساب سے ہی از انوسنٹ گائے، لیکن کس طرح ان کو ٹریپ کیا گیا، کس طرح ان کو یوز کیا گیا. ان کو بھی یوز کیا گیا. شاید ان کے علم میں نہیں تھا کہ میں یوز ہو رہا ہوں، لیکن ان کو بھی یوز کیا گیا. سویٹ پوائزن کائنڈ آف. یہ کسی اس پہ ایک علیحدہ پروگرام آپ رکھ لیں. اچھا سر، آپ جب مجھے بھی ایکسپلین کر رہے تھے، I just remembered مارکا حق، چونکہ that happened in front of our eyes. تو ہم تو جس ٹائم کی آپ بات بتا رہے ہیں، we were too young to understand all of this. تو یہ مارکا حق پہ you were too young؟ نہیں، مارکا حق سے پہلے 2008-2009 کے حملوں کی آپ نے بات کی.
تو ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے 4-5 منٹ بعد فوری طور پر FIR کر دی جاتی ہے پاکستان سے. 9 منٹ نامینیٹ کر دیا جاتا ہے پاکستانیوں کو, وہ پاکستانی جو کہ آج تک ملے ہی نہیں ہے. یہ ایک چھاپا ہے ان کے پاس. یہ جب بھی فالس فلیگ, چاہے وہ پہلگام کا ہو, چاہے وہ ممبئی اٹیکس کا ہو, چاہے وہ اس سے پہلے ان کے کچھ فوجی مارے گئے تھے ایک جگہ پہ, وہ تھا, ان کا ایک ہی چھاپا. یہ اتنے نلائق ہیں, یہ انڈین ایجنسیوں والے لوگ اتنے نلائق ہیں کہ ان کو اس چھاپے کو مسلمان کرنا بھی نہیں آتا. اسکرپٹ مطلب نہیں ان کی ٹھیک ہوتی, ان کو ایڈٹ بھی نہیں آتا کہ اس چھاپے میں کوئی ٹائمنگ کوئی آگے پیچھے کر لیں. اگر ممبئی اٹیکس کا 9 منٹ بعد نامینیٹ کیا تھا اجمل قصاب کو, تو ادھر والے پہلگام میں ہم 10 منٹ کر لیں, 8 منٹ کر لیں. یہ وہی چھاپا ہے جس کو چلا رہے ہیں, اور یہ اتنے نلائق ہیں کہ ان کو نقل کرنی بھی نہیں آتی. آپ نے سر بڑی زبردست جو ہے وہ نیریشن کی, پورا آپ نے ان کا ماسٹر گیم پلان ریویل کر دیا, واٹ دے ور ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو. خود کیوں نہیں آتے سامنے, آ جائے ایک ہی مرتبہ آ جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, ختم کرتے ہیں اس کو. کیا پروکسیز کے تھرو, کیا ایک دفعہ ایک شاہین نے گدھ سے پوچھا کہ جو تیرا سائز ہے وہی میرا سائز ہے, جس طرح میری آئی سائٹ ہے, میں اوپر سے میلوں اوپر سے ٹارگٹ کو دیکھتا ہوں, جانور کو دیکھتا ہوں, پرندے کو دیکھتا ہوں, اسی طرح تو بھی دیکھتی ہے. اتنے پر تیرے ہیں, اتنے پر. کیا وجہ ہے کہ میں جاتا ہوں ڈائیو کر کے شکار اٹھا کے اڑ جاتا ہوں, اور تو جا کے بیٹھ کے مردار کھاتی ہے, تم کیوں نہیں ڈائیو کر کے شکار؟ تو گدھ نے کہا بھائی تو نے بات بالکل صحیح کی ہے, لیکن میں اسی طرح نیت میری بھی ہوتی ہے جب میں اوپر سے شکار دیکھتی ہوں, اور میں بھی اسی سپیڈ سے شکار کو نیچے اٹھانے جا رہی ہوتی ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں زمین جب قریب آتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں. یہ گدھ ہیں, یہ کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے پاکستان کے ساتھ. یہ کبھی زندگی میں کبھی نہ اسرائیل نہ کبھی بھارت, یہ ان کے اندر اخلاقی جرات ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے سامنے آ کے لڑ سکے. ایک ہلکا سا ٹریلر ہم نے ان کو مئی 2025 میں دکھایا ہے, وہ بھی ان کو پیچھے سے پراکسیز جو اسرائیل نے پش کر کے کہ تم بہت بڑے ہو, تم لڑ لو گے, مٹی دا پلوان ہے جواد صاحب, یہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. یہ گاؤں موتر پینے والے لوگ ہیں, یہ کیسے حلال گوشت کھانے والوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ ان کا سر علاج بتا دیں, پھر آج علاج بتا دیں, اسرائیل کا بھی علاج بتا دیں, ان کا بھی علاج بتا دیں. کیا علاج ہو سکتا ہے ان کا پھر؟ ان کا علاج وہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ان کی ہر چیز کا ایک جواب ہے کہ آپس میں اللہ کی رسی کو, اللہ کے راہ پہ رہو, ایمان مضبوط رکھو, چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے آ کے گھبرا نہ جاؤ, اپنی فوج کو گالیاں نہ نکالنی شروع کر دو, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتے. دیکھیں آپ کی ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے, 50 سال کی پابندیاں, کوئی دنیا کا ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا, لیکن لڑ گیا. دنیا کی 2 نیوکلیئر طاقتوں نے مل کے ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ کیا جو 50 سال کی پابندیوں کے اندر تھا. یہ تو اس کو نہیں مار سکے. پاکستان تو ان کے لیے ہورائزن ہے, آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کاش ہماری قوم پاکستان جیسی بن سکے. ہماری قوم کو یہ بلیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں. یہ جو ساری گیم پلان آپ کو بتایا ہے, یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر سے کانفیڈنس ختم کرنا ہے, کہ یہ قوم کے اندر سے کانفیڈنس ختم ہو جائے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, اور کافی حد تک یہ کر گئے تھے. اور اس میں مارکا حق کو بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. I was about to say that. کہ اس مارکا حق نے وہ کانفیڈنس قوم کو دوبارہ دیا, ہر بچے کو, اور دوبارہ اسی جگہ پہ لا کے ہمیں کھڑا کیا کہ نہیں, تم ایک قوم ہو, اور یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں میرے قائد نے کہا تھا کہ نو پاور کین انڈو پاکستان, اور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. آپ نے سر اتنے ایونٹس بتائے, آپ نے اتنے واقعات بتائے, سب کچھ آپ نے بتایا. اسرائیل نے, بھارت نے اچیو کیا, دوبارہ سے کچھ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسرائیل اور بھارت نے اس سارے
40 سال کے گیم پلان کے اندر انہوں نے وہ اچیو کیا جو ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے اچیو کیا تھا. They just exposed themselves to the world. ابلیس کے اندر جو ابلیسیت تھی, جو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اللہ کی عبادت کا اور اللہ کے قریب ہوا تھا, ایک آدم کو سجدے کے انکار نے اس کا نقاب اتار دیا اور وہ ابلیس سامنے کھل کے فرنٹ پہ آ گیا. اس سارے پروسیس میں ان کا نقاب اتر گیا, ان کے چہرے ننگے ہو چکے ہوئے. آج اگر اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر گورے جلوس نکال رہے ہیں کہ یہ ناجائز ریاست ہے, آج اٹلی کے اندر ان کے خلاف دنیا نکلی ہوئی ہے, آج جرمنی کے اندر ان کے خلاف دنیا نکلی ہوئی ہے, اسپین کے اندر, وہ مسلمان ملک تو نہیں ہے. یہ حاصل ہوا ہے ان کو, کیونکہ پلان وہی چلے گا جو میرے اللہ نے بنایا ہے. بے شک بے شک. اور میرے اللہ کا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہے اور ذلت ان کی مقدر میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسرا پارٹ سر, دوبارہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ ابھی اور بڑا کچھ کریں گے. ان کا اصل ہدف ایران نہیں ہے, ان کا مل کے اصل ہدف پاکستان ہے. اور یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان تو بنا ہی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے. پاکستان ہمیشہ, اللہ پاک جب بھی کوئی بیماری لاتا ہے نا تو اس سے پہلے اس کا علاج بنا چکا ہوتا ہے. اسی لیے یہ سن 48 میں بنے اور علاج جو ہے 47 میں بن چکا ہوا تھا. یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں پرابلم بعد میں کھڑی کرتا ہوں, اس کا علاج پہلے بناتا ہوں. ہم 47 میں بنے ہی 48 کا علاج کرنے کے لیے تھے. تو یہ کرتے رہیں گے. یہ ابھی ٹام اینڈ جیری شو تھوڑا چلے گا, فائنل سٹروک ہمارا ہوگا. 1956 میں ڈیوڈ بن گورین, اسرائیلی فرسٹ پرائم منسٹر, فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے, اسرائیلی پارلیمنٹ میں فرسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گورین 1956 میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو نو مولود ریاست سب کانٹیننٹ میں بنی ہے جس کا نام پاکستان ہے, اس کو فوری طور پہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہندوستان کی ہیلپ کرنی چاہیے. 1956 آن ریکارڈ ہے, یوٹیوب کھولو, ڈیوڈ بن گورین کی اسپیچ سن لو. تو سر یہ تو مطلب اٹ واز شاکنگ فار می ایز ویل, لیکن ہمارے نالج میں بڑا اضافہ ہوا کہ کتنی دہائیوں سے گریٹر گیم پلان جو ہے وہ جاری ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس انفارمیٹیو آج کے پوڈ کاسٹ کو, میرے صاحب کی اس اسٹوری ٹیلنگ کو انجوائے کیا ہوگا جیسے ہم نے انجوائے کیا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.